बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई है। अब यहाँ पर एक अंदेशा ये पाया जा रहा है कि जिस तरह PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी थी या जिस तरह PTI को स्मैश किया जा रहा था, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट का शिकार हुई है? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही काट दिया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर ने शिकार किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार ने काटा? इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या इलेक्शन फिर इल्तवा का शिकार होने जा रहे हैं, और अगर इलेक्शन इल्तवा में जाएंगे तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या होगा? इस अहम तरीन मौजू पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि कल तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरों को कठपुतली कहता था, पता चला कि वो जब से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो अपना संभाली है चेयरपर्सन या चेयरमैन की कुर्सी, तब से वो खुद ही कठपुतली थे। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बगावत फूट पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंतशार पैदा हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तिनकों की तरह बिखरने लगी है। अब ये सारे मामला क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाजरीन, ये इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकसीम किया जाए। नवाज शरीफ साहब की जब से वापसी हुई, बहुत सारी चीजों को महसूस किया जा रहा था, बहुत सारी चीजों को समझा जा रहा था। यानी लाडला पिलस जो हैं, उन लाडला पिलस की ख्वाहिशों की तकमील के लिए इस्टेब्लिशमेंट हर किस्म के इकदामात करने पर मजबूर थी। अब मैं यहाँ पर ये अल्फाज कहने के लिए क्यों ना मजबूर हो जाऊं कि शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर तैनाती का नवाज शरीफ का एहसान उतार रहे हैं। यही वो एहसान है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्मैश कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसकी क़यादत को जेलों में बंद करके। और यानी मिसाल के तौर पर आप किसी परिंदे के पर काट दें और उसके परों को बांध दें या उसके पाँव में रस्सी डाल दें और फिर उसको बोलेंगे बेटा उड़ो, तो यही हालत इस वक्त PTI की है कि उसके पर काट के अब उसको कहा जा रहा है कि जल्दी करो और 20 दिनों में इलेक्शन करवाओ, 1 हफ्ते में रिपोर्ट करो। और मतलब ये एक ऐसी ड्रामेबाजी है कि सीधी बात करो कि आपको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। आपको डेमोक्रेसी की जो छांव है वो असल में छांव नहीं है, वो आपके लिए बहुत बुरी धूप है जिससे आपका वजूद झुलस जाता है। इसलिए कि आपने हमेशा ईवानों में बैठकर और इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, आपने अख्तियार के मजे लूटे हैं, आपने पावर के मजे लूटे हैं, आपने लूट मचाई और आज आप कह रहे हैं कि मतलब हैरत होती है। मैंने इंटरव्यू सुना था, हामिद मीर खान साहब ने जब इंटरव्यू किया था और आसिफ जरदारी साहब ने, देखें आसिफ जरदारी साहब बहुत माजरत के साथ मेरी नज़र में शुरू से मशकूक रहे हैं। यानी मशकूक इस लिहाज से रहे हैं कि चाहे आसिफ जरदारी का मामला हो और फिर शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हो, मतलब मैं इसको कत्ल कहता हूँ, ठीक है, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हो, मुझे शक पड़ता है, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो, फिर उनका विल का आना हो, फिर उसमें जरदारी साहब की जो उन दिनों जो हरकतें थी वो हों, और फिर मतलब जो जाए वकुआ का मामला था, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था, फिर भी मेरा शक फिर भी आसिफ अली जरदारी के पास जाता है। तो मैं क्या करूं? और बिलाखिर आसिफ अली जरदारी साहब को जिस मिशन के लिए भेजा गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो जो गुज़िश्ता दिनों हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में उस मिशन की मुझे तकमील महसूस हुई। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों ना कहे या क्यों ना अपनी जो है वो एक्स की जो आईडी है उसमें आसिफ जरदारी की तस्वीर हटा के और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाए, या क्यों ना DP चेंज करेगा। जाहिर है कि वो सब कुछ देख रहा है, उसने सब कुछ देखा है, उसने विल को भी देखा है, और मुबैना तौर पर जरदारी साहब और मोहतरमा के बीच में जो इख्तलाफात थे
اس کو دیکھا ہے، اور ان اختلافات کے پیچھے جو اور اختلافات تھے، میں اس نہج تک معاملات کو نہیں لے کر جانا چاہتا، لیکن وہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے آپ مفاہمت کر کے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی بات کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک پی الگ ہو رہا ہے، اور ایک پی اس وقت بھی الگ ہوا جب میں نے آصف زرداری کو ایک کہا لگاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کہا کہ بابے گھر بیٹھے تو فرحت اللہ بابر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ذرا کیا کہا تھا ملاحظہ فرما لیں۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ آصف زرداری صاحب کا جو معاملہ ہے، یا جس طرح کی چیزیں انٹرویو میں کہیں، اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری کو ایک غیر سنجیدہ بچہ کہا، یا پھر جس طرح پہلے آصف علی زرداری یہ کہتے رہے کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ کا، اور آج یہ کہہ دینا کہ یہ وقت سے پہلے کی بات ہے، تو سیدھی بات کریں کہ آپ صدارت کے حصول کے لیے اپنے بیٹے کے خوابوں کو توڑ رہے ہیں۔ آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ اس صدر مملکت بننے کے لیے آپ نے اس پارٹی کو تنکا کر دیا جس پارٹی کو نہ جنرل ضیاء توڑ سکا، نہ جنرل مشرف توڑ سکا، نہ جس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ سازشیں توڑ سکیں۔ یہاں اس مرحلے پر مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی آخری ملاقات یاد آتی ہے، جس میں محترمہ کو دلاسا دیتے ہوئے، دلاسا یعنی جو شخص تھوڑی دیر کے بعد جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، وہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہا ہے، اس کی ڈھارس بندھا رہا ہے کہ مت رو، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میں موہنجو دڑو کا انسان ہوں، میں موہنجو دڑو کی جب بارش ہوگی تو میں موہنجو دڑو کی مٹی کی خوشبو سے نکلوں گا، میں لاڑکانہ کے زیتونوں کی امرودوں کی خوشبو سے نکلوں گا۔ تو وہ شخص جس کو آمریت نہ مار سکی، اس کو آصف علی زرداری کی چالاکیوں نے، چال بازی کی سیاست نے تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری دوسروں کو کٹ پتلی کہتے رہے، آج ان کو پتا چلا کہ کٹ پتلی تو وہ خود ہیں، اور ایسی کٹ پتلی ہیں کہ جس کی ساری ڈوریں آصف زرداری کے ہاتھ میں ہیں، اور آصف زرداری کی ڈوریں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس لیے ہیں کہ زرداری صاحب کے مطلب جو معاملات ہیں یا جو راز ہیں وہ عمران خان سے بھی بڑے ہیں۔ عمران خان کے تو اخلاقی یا اس کے کردار کے حوالے سے راز ہے نا، آصف زرداری کے تو بہت سارے معاملات کے راز ہیں۔ تو اس لیے آصف زرداری وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہے جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کروائے گی، تو وہ کر گزرے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا جس طرح بلاول بھٹو زرداری کو منانے کے لیے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ملک ریاض کا جہاز پکڑ کے اور فوراً دبئی پہنچے، اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی صنم نے وہاں پر آنا تھا، تو صنم تو یہیں پر بھی ہوتی ہے، تو صنم بھٹو سے ملنے کے لیے آپ اتنے بے چین تھے، آپ اتنے بےتاب تھے، صنم کے دل میں، صنم کے دماغ میں بھی یہی سوالات ہیں، یہی خدشات ہیں، اور یہی شکوک و شبہات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ وہ ذکر چاہے میں نے مرزا بھٹو کے حوالے سے کیا، وہ ذکر چاہے میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے کیا، تو ان چیزوں کو نہیں جو ہے وہ جھٹلایا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ 30 نومبر کو کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 30 نومبر کو کوئٹہ میں یوم تاسیس ہے وہ کون سی پیپلز پارٹی کا ہے؟ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ہے، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے؟ یعنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا انتخابی نشان تیر ہے، یا پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جس کا انتخابی نشان تیر ہے؟ تو تلوار اور تیر کی لڑائی میں اب دیکھتے ہیں کہ تلوار کس کو کاٹتی ہے اور تیر کس کو گراتا ہے۔ یہ پتا چلے گا 30 نومبر کو، کیونکہ اگر 30 نومبر کے یوم تاسیس کے پروگرام میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اسٹیج پر ایک ساتھ نہیں نظر آتے، ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، تو پھر سمجھ جائیں کہ تیر اور تلوار دونوں الگ ہو چکے۔ اب
تیر اور تلوار خود اپنے بقا کی جنگ لڑیں گے۔ فرحت اللہ بابر مستعفی نہیں ہوئے، فرحت اللہ بابر سے استعفیٰ لیا گیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے جب سے بابوں کو گھر بٹھانے کا اسٹینڈ لیا اور اس کے علاوہ جس طرح جو ہے وہ ایک جارحانہ سیاست کا آغاز کیا، اور یہ جارحانہ سیاست ظاہر ہے آصف علی زرداری کے لیے بہت کٹھن تھی، بہت مشکل تھی، کیونکہ جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے استعمال کیے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، جس کے خطرناک ترین راز اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوں، تو وہ شخص اپنے بیٹے کو کس طرح ایک ایسی پولیٹکس کرنے دے سکتا ہے جو جارحانہ ہو؟ ظاہر ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این بھی ایک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کو ان کی اپنی پالیسیوں نے، پی ایم ایل این کو ان کے اپنے رہنماؤں کے دھوکوں نے، ان کے اپنے رہنماؤں کے فرار نے، جو تھوڑی تھوڑی بات پہ علاج کے بہانے یہاں سے لندن بھاگ جاتے ہیں جب سختیاں آتی ہیں، اور پھر جب اچھا وقت آتا ہے تو لوٹ آتے ہیں، اور اس کو سامنا ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کا پنجاب میں ووٹ بینک اتنا سخت انٹیکٹ ہے کہ اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت تک نہیں توڑا جا سکا۔ تو اب جہاں بات آئی ہے الیکشن کی، تو اس وقت ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ انتخابات التوا کا شکار ہونے جا رہے ہیں، یعنی انتخابات اب کچھ یہ کہا سننے میں آ رہا ہے کہ انتخابات شاید 6 ماہ کے لیے التوا کا شکار ہوں، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید انتخابات 1 سال کے لیے بھی التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر سپریم کورٹ نے انتخابات 90 دنوں میں انتخابات کے حوالے سے جو ایک پٹیشن تھی، اس پٹیشن میں جسٹس اطہر من اللہ نے جو 42 صفحات کا ایک جو ہے وہ ایک اضافی نوٹ دیا تھا، یا سینٹ نوٹ، یا آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں ٹیکنیکل لینگویج اس کو کچھ کہتے ہیں، جو وہ اضافی نوٹ جو دیا تھا 42 صفحات کا، اس میں کیا تھا؟ میں پورا نہیں پڑھ رہا، میں صرف وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو انتخابات سے متعلق ہیں، اور یہ ایک تاریخ ساز نوٹ ہے، یہ ایک تاریخی نوٹ ہے، یہ وہ نوٹ ہے جس کو سنہری حروف میں لکھوا کر سپریم کورٹ کی سنگ مرمر کی سفید اور بلند بانگ عمارت پہ آویزاں کر دیا جانا چاہیے، بالکل اس کے عقب میں جہاں ذوالفقار علی بھٹو کے سپریم کورٹ کے انوگریشن کی تختی لگی ہوئی ہے۔ اب اپنے جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ آئین محض سیاسی بیان بازی کے لیے بنایا گیا ہے، اب اس میں اب اس عمل درآمد کے حوالے سے اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات جو ہے وہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہے، لیکن اس کی جو خلاف ورزی ہے، یعنی 90 دن سے 91 دن نہیں ہو سکتے، لیکن اس کی جو خلاف ورزی ہے وہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس وقت تک جو حرکتیں کی گئی ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ آئین کو معطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب مزید کہا جا رہا ہے کہ 7 نومبر تک الیکشن انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، اور یہ آئین کا تقاضا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، مطلب آئین کو معطل کیا گیا۔ اب یہ کھیل صدر اور الیکشن کمیشن کے بیچ میں تھا۔ اب مزید کہا جاتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48 کی سب سیکشن 5 کے تحت صدر کا اختیار تھا کہ وہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بناتے، وہ انتخابات کی حتمی تاریخ دیتے، لیکن صدر نے ایسا نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو 8 فروری کی تاریخ آئی ہے 2024 کی، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اگر صدر نہیں کر رہے تھے، یعنی اگر جو ہے وہ انتخابات کی حتمی تاریخ صدر کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، تو پھر ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر کو یعنی جو گورنرز ہیں وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو چکی، صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی جو متعلقہ شکیں ہیں یا انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آئین نے جو کچھ کہہ رکھا ہے یا آئین میں جو چیزیں تحریر ہیں اس سے انحراف ہو چکا، یعنی پاکستان کے جو ووٹرز ہیں
ان کو ان کے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا جا چکا، لیکن اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے انتخابات کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے، تو اس لیے میں یہ بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جبری گمشدگیاں ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی ہیں، اس سے جو ہے وہ مطلب ایک جابر، ایک ڈکٹیٹر اس کو اپنی یادداشت میں یعنی اپنی آٹو بایوگرافی میں فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گم کرتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ISI لوگوں کو گم کرتی ہے۔ یہ جنرل بدبودار ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کا کہ جو آٹو بایوگرافی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کرتے ہیں، اور یہ بھی مطلب انڈین اخبارات میں یہ ہے، میں نے پاکستان کے اس میں کہیں نہیں دیکھا کہ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد، اس میں ہم نے امریکہ کو 4000 پاکستانی نوجوان دیے جبراً گمشدہ کر کے۔ اب اس میں مطلب ایسا اپنے طور پہ ایسا کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ الزام انڈین اخبارات نے لگائے تھے، اور اس کا جو ہے وہ آپ کے ناز سامنے ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت کو جنم دیا گیا۔ اب جسٹس منیر نے جس نظریہ ضرورت کو جنم دیا، بعد کی سپریم کورٹ نے اس نظریہ ضرورت کو مضبوط کیا۔ نظریہ ضرورت کی بنیاد اسی سپریم کورٹ نے اس کو نظریہ ضرورت کو جنم دیا، اور مارشل لاؤ کو قانونی حیثیت دینے کی بنیاد بھی سپریم کورٹ نے رکھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس کارنیل جیسے ججز پر یا جن پر ہم فخر کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ مطلب وہ ججز جو مطلب آئین کی پاسداری اور ہر چیز کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، تو جنرل ایوب خان کے دور میں انہوں نے اس کی جنرل ایوب کے حکم کے مطابق وہ کیوں چلے، ان کا جو ایک عارضی آئین تھا اس پہ انہوں نے حلف کیوں اٹھایا، اور یہی صورتحال جنرل ضیاء کے دور میں پیدا ہوئی، اور یہی صورتحال ہم نے جنرل مشرف کے دور میں دیکھی کہ جو ہے وہ میرے خیال میں پہلے PCO دیا گیا، پروبیشنری کانسٹیٹیوشنل آرڈر دیا گیا، اس کے بعد پھر LFO دیا گیا یعنی لیگل فریم ورک آرڈر دیا گیا، اور میرے خیال میں مطلب آئین کو معطل رکھ کے اور اپنے ضرورت کے مطابق چیزیں دی گئی۔ تو بہرحال اس وقت اگر انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے جو گارنٹیز لے رکھی ہیں صدر سے، الیکشن کمیشن سے، چاروں صوبوں کے اٹارنی جنرل سے، جو ہے وہ اپنا اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان سے، تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کون جواب دے گا؟ تو اس لیے انتخابات کا التوا محض باتیں ہیں، اور میں جسٹس قاضی فیاض صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئین کے التوا کی، اپنا الیکشن کے التوا کی بات نہیں کی جانی چاہیے، اور جس کو یہ شوق پورا کرنا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے کمرے میں اپنی زوجہ محترمہ سے اس طرح کی باتیں کرے، پبلک میں نہ کرے۔ تو میری ان باتوں کو ایکسپنج کیا جائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔